बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। हम पढ़ रहे हैं काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल पर आमाल शब बारात और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले से जो मालूमात हमें मदरसतुल क़ाइम की जानिब से हम तक पहुँची वो हम मिलकर पढ़ रहे हैं। हमने आधी तकरीबन पढ़ ली हैं और इस नशिस्त में हम मज़ीद जितनी बकाया मालूमात रहती हैं वो हम मिलकर पढ़ेंगे और उसे मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह। आइए रीडिंग का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि ज़हूर इमाम अलैहिस्सलाम के बाद जब ज़हूर हो जाएगा तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की रिहाइशगाह मस्जिद सहला जो कि इराक़ में है वो होगी। उसके हवाले से तफसीलात कुछ यूँ लिखी हैं कि अबू बसीर कहते हैं कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अबा मोहम्मद, गोया मैं देख रहा हूँ कि क़ाइम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ानदान के हमरा मस्जिद सहला में मौजूद हैं। मैंने अर्ज़ किया, क्या मस्जिद सहला उनकी रिहाइशगाह होगी? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, मस्जिद सहला हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रिहाइशगाह है और खुदा ने जो भी नबी मबूस फरमाया उसने मस्जिद सहला में नमाज अदा की है। हवाला है अल-काफ़ी शेख याकूब कलीनी रहमतुल्लाह, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 495। फिर लिखा है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम मक्के में कहाँ ज़ाहिर होंगे, ये सवाल है। और इसके हवाले से तफसीलात लिखी हैं कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा में खाने काबा से ज़ाहिर होंगे। तफसीलात लिखी हैं कि आप अलैहिस्सलाम खाने काबा के दरवाज़े और हिजर अस्वद के दरमियान से ज़हूर फरमाएंगे। हवाला और साथ ही ब्रैकेट में लिखा है ये जगह मुल्तज़िम कहलाती है। मीम लाम ते जे मीम मुल्तज़िम कहलाती है। इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि गोया मैं देख रहा हूँ कि हज़रत क़ाइम अलैहिस्सलाम आशूर के दिन जुमे को रुकनो मकाम के दरमियान खड़े हैं और जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत अलैहिस्सलाम के सामने खड़े लोगों को उनकी बैत की दावत दे रहे हैं। हवाला है बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 52 सफ़ा नंबर 290 और ग़ैबत तूसी सफ़ा नंबर 274 और कशफुल गम्मा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 252। मज़ीद पढ़ते हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12वें खलीफा उम्मत मुस्लिमा के 12वें इमाम अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले से लिखा है, हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ज़हूर मेहदी अलैहिस्सलाम का वक्त करीब आएगा तो अल्लाह ताला मेहदी अलैहिस्सलाम की तलवार और अलम को ज़बान अता करेगा और वो कहेंगे कि ए दोस्त खुदा, उठ खड़े हो और दुश्मनाने खुदा को कत्ल कर दो। हवाला है बिहारुल अनवार अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह और जिल्द नंबर 52 सफ़ा नंबर 311। फिर मज़ीद आगे पढ़ते हैं। लिखा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मलऊन है वो शख्स कि जो नमाज सुबह में इतनी ताख़ीर करे कि सितारे नज़र आना बंद हो जाएं। हवाला है अल-ग़ैबत शेख तूसी सफ़ा नंबर 271, वसाइल शिया जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 201। फिर अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जिस की हेडिंग है कि तुलानी उम्र हासिल करने का नुस्खा। लिखा है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से हर एक के लिए ज़रूरी है कि इमाम असर अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए वसाइल मुहैया करे, चाहे एक तीर ही सही। अल्लाह ताला उसकी नियत के खुलूस को देखते हुए उसकी उम्र इतनी तुलानी कर देगा कि इमाम अलैहिस्सलाम उसे अपने आवान व अंसार में बाद ज़हूर शामिल कर लेंगे। हवाला है ग़ैबत नौमानी सफ़ा नंबर 219, बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 52 सफ़ा नंबर 366। फिर लिखा है वहब बिन जमी जीम मीम ये आइन कहते हैं कि मैंने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा कि खुदा ने शैतान के लिए जो कहा है कि तुझे मोहलत दी गई है एक मालूम और मुअय्यन वक्त के लिए, जो कि ये सूरह हिज्र की आयत नंबर 37 और 38 का तर्जुमा है कि तुझे मोहलत दी गई है एक मालूम और मुअय्यन वक्त के लिए। तो सवाल यहाँ पे है कि ये वक्त मालूम कौन सा ज़माना है? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तू ख्याल करता है कि ये दिन रोज़े आखिरत है? यहाँ पे सवालिया निशान है। फिर साथ ही लिखा है कि अल्लाह ताला ने हमारे क़ाइम अलैहिस्सलाम के क़याम के दिन तक शैतान को मोहलत दी है। जब खुदा हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम को ज़ाहिर करेगा और हज़रत मस्जिद कूफ़ा जाएंगे तो इस दौरान शैतान घुटनों के बल चलता हुआ वहाँ आएगा और कहेगा कि आज के बाद मैं नाबूद हो गया,
بس امام مہدی علیہ السلام اس کی گردن اڑا دیں گے اور یہی وقت معلوم ہوگا اور شیطان کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ حوالہ نوٹ کیجیے، تفسیر عیاشی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 243، بریکٹ میں لکھا ہے ظاہراً شیطان کے مر جانے سے مراد ظلم، فساد اور انحراف نابود ہو جائے گا۔ یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر اگلے صفحے پہ ہم آگے ہیں جہاں پہ لکھا ہے مسجد سہلہ، عراق کی مسجد وہ بنی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب مسجد کی فضیلت لکھا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی مسجد سہلہ میں 2 رکعت نماز ادا کرے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں 2 سال کا اضافہ کر دے گا۔ حوالہ نوٹ کیجیے، صحیفہ مہدیہ مرتضی نئی مرتضی چھوٹی ایک ہے لیکن اس پہ کھڑا الف ہونا چاہیے، یعنی مرتضیٰ مجتہدی سیستانی۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص امام مہدی علیہ السلام کے انصار میں شمار ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ متقی و پرہیزگار بنے، نیک اعمال بجا لائے، یہی حقیقت میں منتظر ہے۔ پس اگر وہ قبل از قیام قائم علیہ السلام مر جائے تو اس کا اجر و ثواب اس شخص جتنا ہے کہ جو صاحب الزمان علیہ السلام کے انصار میں شامل ہو کر حضرت علیہ السلام کے ہم رکاب ہو کر جہاد کرے۔ بحوالہ کتاب مکیال المکارم، آیت اللہ تقی موسفی اصفہانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 219۔ پھر مزید آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اے منتقم کربلا جلد آئیے، اور یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 227 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ شعراء کی آیت 27 میں کہ اورن قریب ظالمین کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس جگہ پلٹا دیے جائیں گے۔ تو یہ پڑھنے کے بعد ہم اور چاہتے ہیں کہ مزید جانیں کہ امام زمانہ کے حوالے سے کیا کچھ یہاں موجود ہے۔ لکھا ہے نماز امام زمانہ علیہ السلام ادا کرنے کا طریقہ، ہمیں بہت ٹھہر کے پڑھوں گی، آپ نوٹ کیجئے۔ یہ ہم پہلے پچھلی نشست میں بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن سامعین یہ باتیں جب ہمارے نظروں کے سامنے آئیں اسے دہرانے میں ہمارے دلوں کے اندر جذب ہو جاتی ہیں۔ آئیے دہراتے ہیں۔ لکھا ہے نیت کریں کہ 2 رکعت نماز امام زمانہ علیہ السلام پڑھتی ہوں قربتاً اللہ۔ تکبیرۃ الاحرام کے بعد الحمد کا سورہ پڑھنا شروع کر دیں۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں تو 100 بار اس آیت کی تکرار کریں، اور پھر سورہ الحمد کو مکمل کر کے ایک بار سورہ قل اللہ احد پڑھیں۔ پھر رکوع میں 7 بار سبحان رب العظیم و بحمدہ پڑھیں، اور دونوں سجدوں میں 7 بار سبحان رب الاعلی و بحمدہ پڑھیں، اور دوسری رکعت بھی بالکل اسی طرح پڑھیں اور تشہد و سلام پڑھ کر نماز ختم کر دیں۔ تو یہ ہم نے جان لیا، اور اب ہم اور بہت کچھ جاننے جا رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا امام مہدی علیہ السلام کو یاد کرنا، یہ ہیڈنگ ہے۔ اور تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا تمہیں بہشت کی بشارت ہو، خدا کی قسم مجھ پر جو مصائب ڈھائے جا رہے ہیں کچھ مدت گزرے گی، اس کے بعد ہم اور تم زندہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ ہمارا قائم مہدی علیہ السلام ظہور کرے گا اور ظالموں سے ہمارا انتقام لے گا، اور ہم تم اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جب انہیں زنجیریں پہنائی جائیں گی، طوق ڈالے جائیں گے۔ کسی نے پوچھا قائم کون ہے؟ فرمایا محمد باقر علیہ السلام کا 7واں فرزند ہوگا، وہی حجت ابن حسن اجل اللہ فرج ہے۔ وہ طویل عرصے تک غائب رہے گا اور پھر ظہور کرے گا اور تمام زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ حوالہ ہے متقی المکرم، یہ تھوڑا سا مختلف انداز سے لکھا ہے سامعین، اس لیے مجھے پڑھنے میں تھوڑی سی دقت ہوئی، ہو سکتا ہے میں نے غلط ہی پڑھ دیا، لیکن میں پھر پڑھتی ہوں۔ مقتل المکرم، الف لام میم قاف ر میم، اور صفحہ نمبر 258۔ آئیے آگے چلتے ہیں، مزید جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ دعائے امام زمانہ علیہ السلام کے فائدے، اور یہ ہے، اس کا حوالہ پہلے نوٹ کر لیجئے، ماخوذ از کتاب مکیال المکارم، آیت اللہ سید تقی موسفی
اصفہانی. اچھا، اور یہاں پر یہ ایک ایک کر کے پوائنٹ وائز لکھا ہوا ہے. آئیے ہم پڑھتے جائیں گے. اور لکھا ہے کہ زمانے یعنی دعا امام زمانہ علیہ السلام کے فائدے. سب سے پہلے ہے زمانے کے فتنوں سے حفاظت رہے گی. امام زمانہ علیہ السلام آپ کے حق میں دعا کریں گے. شہید کا مرتبہ پائیں گے. انشاءاللہ آپ کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت نصیب ہوگی. امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت انشاءاللہ آپ کو نصیب ہوگی. انشاءاللہ ائمہ اطہار کے ساتھ قیامت میں محشور ہوں گے. پھر لکھا ہے ظہور امام علیہ السلام کے بعد آپ کو دنیا کی طرف امام علیہ السلام کی نصرت کے لیے لوٹایا جائے گا. پھر ہے آپ کے برے اعمال نیکیوں میں تبدیل کر دیے جائیں گے. سید الساجدین علیہ السلام کی مخصوص دعا آپ کے شامل حال ہوگی. پھر لکھا ہے موت کے وقت خوشخبری دی جائے گی. پھر ہے فرشتے آپ کے لیے طلب مغفرت کرتے رہیں گے. اس کے بعد لکھا ہے قیامت میں آپ امیر المومنین علیہ السلام کے درجے میں ان کے ساتھ ہوں گے. اور پھر ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام قیامت میں آپ کے لیے دعا گو ہوں گے. پھر ہے آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو جنت میں حکومت کریں گے. پھر ہے آپ کو 70,000 گناہ گاروں کی شفاعت کا حق حاصل ہو جائے گا. اور آخر میں لکھا ہے کہ یہ دعا برزخ میں اور قیامت میں ایک مہربان دوست کی مانند آپ کے ہمراہ ہوگی. اور یہ تمام پوائنٹ ہم نے پڑھ لیے. اب آئیے ہم مل کر ایک بار دعا کو ساتھ مل کر ہم پڑھ لیتے ہیں. دعا امام زمانہ، میں اور آپ ہم سب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیًا و حافظًا و قائدًا و ناصرًا و دلیلًا و عینا حتی تسکنہ ارضک و طوعا و تمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اب آگے مزید لکھا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق چند آیات قرآنی. آئیے یہ بہت امپورٹنٹ یہاں پہ آیات قرآنی کو ہم مل کر پڑھنے جا رہے ہیں. لکھا ہے کہ سب سے پہلے ہے سورہ القصص کی آیت نمبر 5 ترجمہ. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے ان پر احسان کریں اور انہیں لوگوں کا پیشوا بنائیں اور زمین کا وارث قرار دیں. پھر ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 ترجمہ. اور ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہی ہوں گے. اور اس کے بعد سورہ الصف کی آیت نمبر 9 ترجمہ. وہی خدا ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب بنائے، چاہے یہ بات مشرکین کو کتنی ہی ناخوشگوار کیوں نہ گزرے. پھر ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں جو کہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے ترجمہ. اللہ نے تم میں سے صاحبان ایمان و عمل صالح سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں روئے زمین پر اسی طرح اپنا خلیفہ بنائے گا جس طرح پہلے والوں کو بنایا ہے، اور ان کے لیے اس دین کو غالب بنائے گا جسے ان کے لیے پسندیدہ قرار دیا ہے. اب ہم نے یہاں پر وہ تمام قرآنی آیات پڑھ لی ہیں جو اس صفحے پر موجود تھیں امام زمانہ علیہ السلام کے سے متعلق. اب ہم اگلے صفحے کی جانب آ گئے ہیں جہاں لکھا ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم شیعہ قوم کے جہلا اور بے وقوفوں نے اور ایسے لوگوں نے کہ جن کے دین کے مقابلے میں مچھر کا پر بھی بھاری ہے بہت اذیت و تکلیف پہنچائی ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں. ہمیں شیعہ قوم کے جہلا، یہ امام مہدی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہمیں شیعہ قوم کے جہلا اور بے وقوفوں نے اور ایسے لوگوں نے کہ جن کے دین کے مقابلے میں مچھر کا پر بھی بھاری ہے بہت اذیت و تکلیف پہنچائی ہے. حوالہ ہے تحفہ العقول صفحہ نمبر 272. پھر لکھا ہے کہ الحجت کہاں ہیں، صرف یہ لکھا ہے کہ وہ کہاں ہیں مولا. لکھا ہے
کہاں ہے خدا کا آخری نمائندہ، کہاں ہے ظالموں کی جڑیں کاٹنے والا، کہاں ہے وہ امید گاہ جو ظلم و ستم کو مٹائے، کہاں ہے فرائض و سنن کو زندہ کرنے والا، کہاں ہے وہ جو انتظار میں ہے کہ ٹیڑھے کو سیدھا اور نادرست کو درست کرے، کہاں ہے دین اور اہل دین کے طریقے روشن کرنے والا، کہاں ہے گمراہی اور تفرقے کی شاخیں کاٹنے والا، کہاں ہے جھوٹ اور بہتان کی رگیں کاٹنے والا، کہاں ہے دوستوں کو باعزت اور دشمنوں کو ذلیل کرنے والا، کہاں ہے سب کو تقوی پر جمع کرنے والا، اور کہاں ہے زمین و آسمان کے پیوست رہنے کا وسیلہ، یوم فتح کا حکمران، کہاں ہے ہدایت کا پرچم لہرانے والا، اور کہاں ہے خون حسین علیہ السلام کا مدعی، کہاں ہے، کہاں ہے۔ اور یہاں پر بہت سارے سوالیہ نشان بنے ہوئے ہیں۔ لکھا ہے میرے مولا علیہ السلام مجھ پر گراں ہے کہ ساری مخلوق کو دیکھوں مگر آپ علیہ السلام کو نہ دیکھ پاؤں، نہ آپ علیہ السلام کی آہٹ سنوں اور نہ سرگوشی۔ آپ علیہ السلام غائب ضرور ہیں مگر ہم سے دور نہیں۔ میرے مولا کس طرح آپ علیہ السلام سے بات کروں؟ میرے مولا آخر کب ہمارا آج کا دن آپ علیہ السلام کے کل سے ملے گا؟ میرے مولا کب ہم خوش ہوں گے؟ آخر کب ہم آپ علیہ السلام کے چشمہ شیریں سے پیاس بجھائیں گے؟ اور یہ آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں یہ اقتباس ہے دعائے ندبہ۔ اور اب لکھا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص غیبت امام علیہ السلام میں ہماری ولایت پر ایمان رکھ کر ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ اس کو شہدائے بدر و احد کے مرتبے کے 1000 شہداء کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر لکھا ہے کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے یہاں پہ سامعین کچھ سوال جواب ہیں، آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر کم از کم 1 2 3 4 سوال دیے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کے وقت آپ علیہ السلام کے والد ماجد امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب ہے 23 سال 23 ایئرز۔ اگلا سوال ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی پیدائش کے مبارک وقت امام حسن عسکری علیہ السلام نے حضرت نرجس خاتون کو کس سورہ کی تلاوت کے لیے کہا؟ تو یہاں پہ جواب لکھا ہوا ہے سورہ قدر۔ اگلا سوال ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ایک لقب غریم ہے، غین رے یہ میم ہے، غریم ہے، بتائیے اس کے کیا معنی ہیں؟ جواب لکھا ہے اس کے معنی ہے کہ قرض دار، آپ پر احکام اسلام کے نفاذ کا ایک قرض ہے جس کے لیے آپ اس طرح بے چین رہتے ہیں جیسے ایک قرض دار اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے بے چین رہتا ہے۔ اگلا سوال ہے امام زمانہ علیہ السلام کے ذکر پر سر پر ہاتھ رکھنا کس امام معصوم کے طریقے کے بعد سے رائج ہوا؟ جواب ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی سنت کے طور پر۔ تو یوں سامعین ہم نے یہ سوال و جواب جو اس صفحے پر موجود تھے پڑھ لیے، اور اگلے صفحے پہ لکھا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہمارے صاحب امر کا انتظار کرنے والے ایسے ہے جیسے کوئی شخص اللہ کی راہ میں جہاد کر کے اپنے ہی خون میں لوٹ رہا ہو۔ حوالہ ہے کمال الدین و تمام النعمت شیخ الصدوق۔ اور اگلے صفحے کی جانب ہم آ گئے ہیں جہاں پہ مسجد جمکران کی عظمت آیت اللہ مرعشی نجفی کی نظر میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ میم رے عین شین چھوٹی مرعشی نجفی، ان کی نظر میں لکھا ہے آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی رحمۃ اللہ مسجد جمکران کو مسجد سہلا کے بعد سب سے بہترین جگہ قرار دیتے تھے جو امام زمانہ علیہ السلام سے نسبت رکھتی ہے۔ حوالہ ہے یہاں پہ برصتیغ نور شرح حال آیت اللہ مرعشی نجفی صفحہ 94-95۔ پھر لکھا ہے اعمال مسجد جمکران پر آیت اللہ سید حسین بروجردی دوبارہ پڑھ لیتی ہوں۔ اعمال مسجد جمکران پر آیت اللہ سید حسین بروجردی رحمۃ اللہ کا فتویٰ۔ لکھا ہے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی مسجد جمکران پر کیے جانے والے شبہات کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کیا مسجد جمکران کے اعمال قصد قربت مطلقہ کی نیت سے کیے جائیں؟ اس پر بحث ہے، لیکن فقہا کے بڑے گروہ کا فتویٰ ہے کہ یہ اعمال قصد ورود واو رے واو دال ورود یعنی یقینی شرعی حکم
کی نیت سے انجام دیے جائیں۔ موجودہ مراجع میں سے ایک خود آیت اللہ صافی گل پائیگانی آیت اللہ حسین بروجردی کی خدمت میں حاضر تھے، تو وہاں آیت اللہ بروجردی رحمۃ اللہ سے سوال ہوا کہ کیا مسجد جمکران کے اعمال کو قصد ورود یعنی کہ شرعی حکم کی نیت سے انجام دینا چاہیے؟ تو آیت اللہ بروجردی رحمۃ اللہ نے کہا کہ ہاں، قصد ورود شرعی حکم کی نیت سے انجام دینا چاہیے۔ فقہی اور رجالی امور پر آیت اللہ حسین بروجردی رحمۃ اللہ کا عبور کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور یہاں پر حوالہ تو ایسا نہیں دیا ہوا، لکھا ہے فارسی میں لکھا ہے شاید کہ پاسخ بشبہات مطروحہ دربار مسجد مقدس جمکران سایت آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی۔ اور آئیے اب ہم اگلے صفحے کی جانب، یہاں لکھا ہیڈنگ ہے مسجد جمکران کے متعلق آیت اللہ موسیٰ شبیری شین بے یہ رے چھوٹی شبیری زنجانی کا نظریہ۔ لکھا ہے بزرگ علماء اور مجتہدین مسجد جمکران کی روایت پر اعتماد کرتے ہیں۔ اس روایت میں اور اس بات میں بعض افراد کا شک کرنا کہ اس کی بنیاد حضرت حجت علیہ السلام سے نہیں رکھی تھی، میری نظر میں یہ اشکال ایک بے بنیاد بات ہے۔ چلیے اس کا حوالہ بھی بتاتے ہیں۔ مسجد مقدس جمکران دربیان آیت اللہ العظمی حسینی زنجانی گفتگو و تنظیم آقائے حسن اسدی تبریزی۔ اور اگلے صفحے کی جانب میں آ گئی ہوں، جہاں پہ اوپر لکھا ہے مسجد جمکران کے بارے میں آیت اللہ سید محمد رضا گل پائیگانی کا فتویٰ۔ سوال لکھا ہے یہاں پہ کہ مسجد جمکران کے سلسلے میں جو روایات آئی ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو جواب دیا تھا سید محمد رضا گل پائیگانی نے کہ ان روایات پر اعتماد کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور حوالہ ہے ارشاد السائل محمد رضا موسوی گل پائیگانی 1414 قاف قبل مسیح قاف لکھا ہوا ہے۔ چلیے اب اگلے صفحے کی جانب چلتے ہیں، جہاں پر لکھا ہے جہاں پہ لکھا ہے مسجد جمکران سے متعلق آیت اللہ صادق روحانی کا فتویٰ۔ لکھا ہے یہ مسجد امام زمانہ علیہ السلام کے حکم سے بنائی گئی ہے۔ یہ واقعہ حالت بیداری میں پیش آیا تھا اور معتبر منابع میں نقل ہوا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس موضوع میں کوئی اشکال نہیں ہے بلکہ بزرگ علماء کی تائید ہے۔ آیت اللہ عبد الکریم حائری رحمۃ اللہ، آیت اللہ حسین بروجردی رحمۃ اللہ، آیت اللہ ابو القاسم قمی رحمۃ اللہ اور میرے جد بزرگوار بھی مکمل اعتقاد کے ساتھ مسجد جمکران جایا کرتے تھے، اور جتنا میرا جسم ساتھ دیتا ہے اسی قدر کم از کم ہفتے میں ایک بار ضرور مسجد جمکران میں حاضری دیتا ہوں۔ اور یہاں نیچے حوالے میں لکھا ہوا ہے استفاعات آیت اللہ العظمی سید صادق روحانی۔ چلیں جی اب ہم نے یہ پڑھ لیا، اگلا صفحہ ہمیں کیا بتا رہا ہے جانتے ہیں۔ لکھا ہے مسجد جمکران سے متعلق آیت اللہ صافی سواد الف فے چھوٹی صافی گل پائیگانی کا فتویٰ، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے مسجد جمکران کی فضیلت، موقعیت اور انتساب امام زمانہ علیہ السلام کی طرف ثابت ہے۔ یہ مسجد ہمیشہ سے بزرگ علماء کی توجہ کا مرکز بنی رہی ہے۔ اس میں نماز پڑھنا بہت ثواب اور اجر کا موجب ہے، اور سوال و جواب جو مرحوم استاد حضرت آیت اللہ العظمی بروجردی رحمۃ اللہ سے ہوئے، یہ حقیر بھی ان میں حاضر تھا۔ معلوم ہوا کہ آپ مسجد جمکران میں نماز کو مستحب جانتے ہیں۔ حوالہ ہے استفتاعات آیت اللہ صافی گل پائیگانی، یہ بھی ہم نے جان لیا۔ پھر ہے حکیمہ خاتون کون تھیں، یہ بہت بڑا لکھا ہوا ہے، اور یعنی کہ یہ ہیڈنگ ہے، ان کے حوالے سے آئیے جانتے ہیں۔ تفصیلات میں لکھا ہے کہ جناب حکیمہ خاتون امام جواد علیہ السلام کی بیٹی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھپھی، 4 ائمہ علیہ السلام کی ہم عصر اور امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی راوی ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ جناب حکیمہ خاتون کے گھر میں تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ ہوئی ہیں۔ آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام مہدی علیہ السلام کے سفیروں میں سے تھیں۔ آپ کا مرقد مطہر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام کے حرم میں
آج بھی سامرہ میں مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ اتنی خوبصورت معلومات ہم نے جان لی اور اب ہم اگلے صفحے کی جانب رواں دواں ہیں، جہاں پر لکھا ہے امام زمانہ علیہ السلام کو عریضہ لکھنے کے متعلق آیت اللہ صافی گلپائے گانی کا فتویٰ۔ لکھا ہے کہ یہاں پہ پہلے سوال لکھا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کو عریضہ لکھنے کے متعلق کیا حکم شرعی ہے؟ جواب ہے عریضہ لکھنے سے متعلق میری نظر مثبت ہے۔ تفصیل کے لیے کتاب النجم الثاقب فی احوال الامام الغائب، تالیف مرزا حسین نوری رحمۃ اللہ، منتہی الاعمال، تالیف شیخ عباس قمی، اور الاقبری الحسان فی احوال مولانا صاحب الزمان، تالیف آیت اللہ حاج شیخ علی اکبر نہاوندی، نون ہے الف واو نون دال چھوٹی کی طرف رجوع فرمائیں۔ اب یہاں پہ نیچے حوالہ دیا ہوا ہے بحوالہ کتاب معارف دین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 163، آیت اللہ لطف اللہ صافی گلپائے گانی۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہو گیا اور پھر اگلے صفحے پہ لکھا ہے کہ مسجد جمکران کے متعلق آیت اللہ تقی بہجت کا فتویٰ۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے مسجد جمکران کا واقعہ خواب میں نہیں بلکہ حالت بیداری میں پیش آیا تھا، اور حسن مسلح میم سے لام ہے، حسن مسلح جمکرانی نے خود دیکھا تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام نے خود اس کی نشانی مقرر کی تھی، اور مسجد جمکران سے اس قدر شفا ملی ہے، اس قدر حاجات پوری ہوئی ہے، اور اس قدر امام زمانہ علیہ السلام سے لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے کہ یہ بات حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے۔ سامعین حوالہ نوٹ کیجیے، پرسش ہادی شمع پاسخ ہائی آیت اللہ بہجت، بس یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے۔ پھر چلتے ہیں مزید جاننے کے لیے اگلے صفحے کی جانب، اور یہاں پر لکھا ہے حدیث خاتون کون تھیں؟ حدیث ہے پہ پیش ہے، دال پہ زبر ہے اور یہ سین ہے۔ حدیث خاتون کون تھیں؟ لکھا ہے آپ امام زمانہ علیہ السلام کی دادی، لکھا ہے، اور امام حسن علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں۔ کہ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ آپ یعنی حدیث خاتون امام زمانہ علیہ السلام کی دادی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں۔ حدیثہ، حربیہ، سمانہ، سلیل اور سوسن بھی آپ ہی کے نام ذکر ہوئے۔ آئیے یہ نام میں دوبارہ دہراتی ہوں۔ حدیثہ، حربیہ، سمانہ سین سے ہے، سلیل بھی سین سے ہے، اور سوسن یہ بھی سین سے ہے۔ سوسن بھی آپ ہی کے نام ذکر ہوئے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد شیعان اہل بیت علیہ السلام کے امور و معاملات آپ ہی کے سپرد تھے۔ تقوی و پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ امام علی نقی علیہ السلام آپ کو ہر قسم کی خرابی و برائی سے مبرہ قرار دیتے تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی وصیت میں اپنے تمام اموال کو اپنی والدہ ماجدہ حدیث خاتون کے نام کیا، اگرچہ بنو عباس نے تمام اموال آپ علیہ السلام کی والدہ کو ملنے نہیں دیے۔ دوبارہ پڑھتے، اگرچہ بنو عباس نے تمام اموال الف میم واو الف لام آپ سلام اللہ علیہ السلام کی والدہ کو ملنے نہیں دیے۔ یہ مکمل ہوا صفحہ، اور اگلے صفحے پہ یہاں پر جو کہ تفصیل ہے، یہاں پہ دعائے معرفت لکھی ہوئی ہے۔ اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ ترجمہ، اے میرے پروردگار مجھے اپنی معرفت نصیب فرما، پس اگر تو نے مجھے اپنی معرفت نصیب نہ فرمائی تو میں تیرے رسول کو نہ پہچان سکوں گا۔ اے میرے رب مجھے اپنے رسول کی معرفت نصیب فرما، اگر تو نے مجھے اپنے رسول کی معرفت نصیب نہ فرمائی تو میں تیری حجت کو نہ پہچان سکوں گا۔ اے میرے رب مجھے اپنی حجت کی معرفت فرما، پس اگر میں تیری حجت کو نہ پہچان سکا تو اپنے دین میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد دوم باب نمبر 78 باب فی الغیبت۔ چلیے یہ بھی ہم نے پڑھ لیا، ہم نے مل کر پڑھا، بہت اچھا لگا۔ اب اگلے صفحے پر
امام زمان علیہ السلام کی مددگار خواتین میں سے ایک حضرت سمیہ سلام اللہ علیہا، ان کے بارے میں یہاں یہ ہیڈنگ تھی جو میں نے پڑھی، اور اب ہم جانتے ہیں تفصیلات۔ لکھا ہے کتاب خصائص فاطمیہ میں آیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت میں 13 خواتین زخمیوں کا معالجہ کرنے کے لیے زندہ کی جائیں گی اور دنیا میں واپس آئیں گی۔ وہ 13 خواتین، ان میں سے ایک حضرت عمار یاسر علیہ السلام کی والدہ جناب سمیہ سلام اللہ علیہ بھی ہیں۔ اعلان بعثت کے بعد آپ 7ویں فرد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کو بدترین مظالم برداشت کرنے پڑے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر عمار اور ان کے والدین کی طرف سے ہوتا اور دیکھتے کہ مکے کی گرمی میں تپتی زمین پر بدترین ظلم کیا جا رہا ہے تو فرماتے تھے، اے خاندان یاسر علیہ السلام صبر کرو اور یہ جان لو کہ تمہاری منزل جنت ہے۔ جناب سمیہ ابو جہل کے خونی نیزے سے شہید ہوئیں اور آپ اسلام کی مرد و عورت میں پہلی شہیدہ ہیں۔ حوالہ یہاں پہ لکھا ہے ماخوذ از کتاب حکومت مہدی علیہ السلام پر ایک طائرانہ نظر، نجم الدین طبسی، توئے بے سین چھوٹی ہے۔ اور ساتھ ہی نیچے ایک اور لائن میں لکھا ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک مکے میں خانہ کعبہ کے اطراف میں واقع مقبرۃ الشبیکہ نامی قبرستان میں ہے۔ چلیے، یہ بھی بہت کچھ ہم نے جانا۔ اب لکھا ہے دنیا میں طویل ترین عمر پانے والے افراد۔ یہ معلومات میں اضافے کے لیے یہ صفحے کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام 930 سال، بریکٹ میں لکھا ہے تاریخ کامل ابن اسیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19۔ یعنی سامعین یہاں پہ جو بھی دنیا میں طویل ترین افراد، عمر پانے والے افراد کے بارے میں لکھا ہے، ساتھ ہی کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے۔ تو میں اب اسی طرح پڑھتی جاؤں گی، چلیے اسی طرح پڑھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام 930 سال، حوالہ تاریخ کامل ابن اسیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19۔ حضرت شیس ابن آدم علیہ السلام 912 سال، حوالہ تاریخ کامل ابن اسیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19۔ حضرت ادریس علیہ السلام 862 ایئرز 862 سال، حوالہ تاریخ کامل ابن اسیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 21۔ سلیمان علیہ السلام پیغمبر 712 سال 712 ایئرز، حوالہ ہے المستطرف الف لام میم سین تے توئے ریفے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 33۔ پھر ہے فرعون بادشاہ مصر 620 سال، حوالہ اخبار الدول۔ پھر ہے سام سین الف میم سام ابن نوح علیہ السلام 600 سال، حوالہ ہے تاریخ کامل ابن اسیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 54۔ پھر ہے حضرت نوح علیہ السلام 2500 سال 2500 سال۔ اور پھر آخر میں نام لکھا ہے حضرت خضر علیہ السلام، اور اس کے آگے لکھا ہے کہ جنہوں نے ہزاروں سال زندگی بسر کی اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور دنیا کی آخری عمر تک زندہ رہیں گے۔ پھر اگلا صفحہ ہے امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے علماء اہل سنت کی نظر میں لکھا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام علماء اہل سنت کی نظر میں سب سے پہلے لکھا ہے علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ امام عصر علیہ السلام کی عمر مبارک آپ علیہ السلام کے والد امام حسن عسکری علیہ السلام کے انتقال کے وقت 5 سال تھی، لیکن اس عمر میں خدا نے حضرت علیہ السلام کو کمال علم و حکمت کا سرچشمہ بنا دیا تھا۔ آپ علیہ السلام کا نام قائم اور منتظر بھی ہے۔ آپ علیہ السلام پوشیدہ ہو گئے اور معلوم نہ ہو سکا کہ کہاں تشریف لے گئے۔ شیعوں کے قول کے مطابق آپ علیہ السلام ہی مہدی موعود ہیں۔ اور حوالہ ہے سوائق محرقہ صفحہ نمبر 124۔ اگلا نام ہے علامہ محمد ابن طلحہ شافعی، لکھتے ہیں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے خداداد شرف کے لیے یہ بات کافی ہے کہ خداوند عالم نے امام مہدی علیہ السلام کو ان کے نسب میں رکھا اور ان کے صلب سے پیدا کر کے ان کی اولاد میں سے قرار دیا۔ حوالہ ہے مطالب السول صفحہ نمبر 229۔ اگلا نام ہے علامہ قطب ربانی شیخ عبد الوہاب شعرانی،
فرماتے ہیں امام مہدی علیہ السلام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں جو 15 شعبان 255 ہجری میں پیدا ہوئے اور وہ قائم رہیں گے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کریں گے۔ حوالہ ہے الجواہر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 228۔ پھر لکھا ہے علامہ شیخ سلیمان قندوزی لکھتے ہیں کہ شیخ محدث فقی ابو عبداللہ محمد ابن یوسف ابن محمد کنجی شافعی اپنی کتاب البیان فی اخبار صاحب الزماں میں بیان کرتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام خلف امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے زمانے غیبت سے اب تک زندہ اور موجود ہیں۔ حوالہ ہے ینابع المعدد صفحہ نمبر 393۔ اور پھر لکھا ہے شارح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی فرماتے ہیں امام علی علیہ السلام کے اس کلام کی تشریح کرتے ہوئے وہ بیان کرتے ہیں کہ جو کہ ہے کہ بنا یختم لا بکم، یہ قول امام مہدی علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ جو آخری زمانے میں ظہور کریں گے۔ اکثر محدثوں اور بزرگوں کا نظریہ ہے کہ وہ اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا میں سے ہیں اور اسے معتزلہ اور اس کے پیروکاروں نے بھی قبول کیا اور اپنی کتابوں میں لکھا اور اسے صریحاً بیان بھی کیا ہے اور ہمارے اساتید اور بزرگوں نے بھی اسے قبول کیا۔ حوالہ ہے حضرت مہدی علیہ السلام از ظہور تا پیروزی پہ یہ ریوا زے چھوٹیے اور صفحہ نمبر 109 ہے۔ ہمیں یہاں تک یعنی کہ پیج نمبر 72 تک ہم نے پڑھ لیا اور اس کے بعد کے جو صفحات ہیں وہ میں بھی غور سے دیکھ رہی تھی کہ اس میں امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے یعنی پیج 73 سے لے کے پیج 85 تک کافی سارے سوال جواب ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو اس نشست میں پڑھیں، کیوں نہ ہم اگلی نشست میں تمام سوال و جواب ایک ساتھ کر لیں، کیونکہ اگر کسی وقت بچے اس حوالے سے چاہیں کہ کوئز کیا جائے یا آپ لوگوں میں سے بڑوں میں سے کوئی چاہے کہ بچوں کو ان معلومات کو اس طرح بیان کیا جائے، تو پھر وہ ایک الگ ریکارڈنگ ہوگی جس میں صرف سوال و جواب ہوں گے، جس کو پڑھ کر جس کو جان کر ہم امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں بہت کچھ جانیں گے۔ تو پھر اس نشست سے اجازت چاہتی ہوں اور معافی چاہتی ہوں، میں نے کہا تھا کہ یہ آخری نشست ہے، آخری نہیں ہے، اگلی والی آخری ہوگی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔